हेलो एंड वेलकम टू मद्दे मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम डेवलपमेंट्स पर। सफारती महाज पर पाक इंडिया लड़ाई तेज। इंडिया के कांग्रेस रहनुमा शशि थरूर ने अमेरिका में डेरे डाले। मोदी का नुमाइंदा बनने पर कांग्रेस ने शशि थरूर को लताड़ दिया। क्या शशि थरूर की सिफारती जादूगरी की वजह से डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के हवाले से पॉलिसी बदल देंगे? और दूसरी तरफ वजीर आजम शहबाज शरीफ 4 दोस्त ममालिक के दौरे पर। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी दौरे तुर्किया में शिरकत। पाकिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल पर हम आज तफसील गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा वजारत मजहबी उमूर की नाअहली और नाकामी सामने आ गई। ब्यूरोक्रेसी और हुकूमत मजहबी फरीजे के इंतजामात करने में बुरी तरह नाकाम। 67,000 पाकिस्तानी हज की सादत से महरूम रह गए। डेडलाइन गुजरने के बाद नोटिफिकेशन जारी आखिर क्यों किया गया? सऊदी अरब में 70 अरब रुपए ट्रांसफर किए गए। पैसों की वापसी कैसे मुमकिन बनाई जाएगी? बड़ी नाकामी का जिम्मेदार कौन है? इस पर भी हम तफसीलन बात करेंगे। और पाकिस्तान में अमेरिका की कायम मकाम सफीर नेटली बेकर क्रिकेट की शैदाई निकली। लाहौर कलंदर की शर्ट पहनकर फाइनल टाकरा देखने पहुंच गईं। ग्राउंड का चक्कर लगाकर तमाशाइयों की हौसला अफजाई भी की। नेटली बेकर की पाकिस्तानी अवाम के साथ क्रिकेट के मैदान में मौजूदगी मोदी हुकूमत के लिए कितना बड़ा पैगाम है? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नाजरीन, हमारे साथ वाशिंगटन डीसी से सीनियर सहाफ़ी अनवर इकबाल साहब मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि सफारती महाज पर जो जंग जारी है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, उस हवाले से ये क्या सोचते हैं? अस्सलाम वालेकुम अनवर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मेहरबानी आपकी। जी अनवर साहब, शशि थरूर साहब जो हैं वो तो पहुंच चुके हैं, अमेरिका में डेरे डाल दिए उन्होंने। बल्कि जब हम सफारती महाज की बात करते हैं तो दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब और आर्मी चीफ साहब जो हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं टर्की में, और दूसरे 4 ममालिक का भी दौरा करना है। शशि थरूर की कामयाबी को किस तरह से आप देख रहे हैं कि वो कामयाब हो पाएंगे या नहीं? जहाँ वो कहते हैं कि 9/11 मेमोरियल का भी उन्होंने जो है वो दौरा किया, और वो ये कहते हैं कि अमेरिका भी क्योंकि इस दहशतगर्दी से गुजर चुका है, इसलिए इट इज द नीड फॉर सॉलिडारिटी और ये एक शेयर्ड प्रॉब्लम है। एक तो इंटरेस्टिंग बात है कि वो यहाँ आने के बाद न्यूयॉर्क से फिर वो चले गए गियाना, और कहा तो ये जरा कि वापस आएंगे, गियाना पास ही है। और लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद वापस ना आए, क्योंकि वो जो वीडियो वायरल हुआ है उनका, जिसमें वो सदर ट्रंप का मजाक उड़ा रहे हैं, तो कुछ लोग कह रहे हैं शायद उनकी वजह से उनका दौरा काउंटर प्रोडक्टिव हो जाए। अभी बात वाज़ह नहीं है, लेकिन वो जो उन्होंने किया वो एक बड़ी एक अक्लमंदाना कदम था कि वो गए वहाँ 9/11 के उस पर, और उस तरह जाए उससे अपील करने के ट्रंप इंतजामिया से उन्होंने बराह रास्त अमरीकी अवाम तक पहुँचने की कोशिश की। लेकिन मसला अवाम का तो नहीं है, आप 9/11 की यादगार पे जाएं, बातें करें, सब कुछ करें। मसला यहाँ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का है, और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इस बात से मुसर है कि उन्होंने ही सीज फायर कराई, उनके कहने पे सीज फायर हुआ, और उन्होंने इंडिया पाकिस्तान को मजीद जंग से बाज रखा। अब उस बात पे मैं नहीं समझता कि कोई भी कन्विंसिंग कर लें, सदर ट्रंप इस बात से पीछे हटने वाले नहीं है। मुझे ये लगता है कि उस पर कायम रहेंगे, और ये हो सकता है कि उसके बदले वो इंडिया से कोई बार्गेनिंग करें तजारती मामला पे, दीगर मामला पे। लेकिन इस पोजीशन से हटना मुश्किल है, क्योंकि सदर ट्रंप जो है अपने आप को एक पीस मेकर के तौर पे देखते हैं, और उनकी ख्वाहिश है जिसका इजहार भी कर चुके कि उनको अमन का नोबेल प्राइज मिले। तो मैं नहीं समझता कि शशि थरूर की कोशिशों से वो बाज आ जाएंगे या अपना रवैया बदल लेंगे। अच्छा, एक डिफरेंस जो नजर आ रहा है दोनों अतराफ में, पाकिस्तान और इंडिया को अगर हम बात करें, अब शशि थरूर जैसे अमेरिका में मौजूद थे, इनकी कोशिश है कि हम दुनिया भर में जाएं, वो कहते भी हैं, और इंडिया का केस रखें और ये बताएं कि उन्होंने जो किया वो क्यों किया, और उनकी फाइट जो है वो अगेंस्ट टेररिज्म है और ये तमाम चीजें। जबकि हमारे दौरे का आगाज जो शहबाज शरीफ साहब ने किया, वो दोस्त मुल्क में मौजूद हैं, वो शुक्रिया अदा करने के लिए मौजूद है, ना कि अपना केस रखने के लिए। उनको इस वक्त ये किसी को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान ने जो किया क्यों किया, या पाकिस्तान की जो फाइट अगेंस्ट टेररिज्म है वो किस तरह की रही है। तो वो इस वक्त अपने दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा करने के लिए मौजूद है, इस बात का कि उन्होंने जमकर जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट किया है। तो ये एक डिफरेंस आप देख रहे हैं। देखिए, तुर्की में तो यही बनता था ना, तुर्की ने जिस तरह आपका साथ दिया, उसके बाद जो इंडियन रिएक्शन आया, तो कम अज कम ये जरूरी था कि पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म जाके तुर्की का शुक्रिया अदा करे इस बात पे कि
ان کی بہت بڑی تجارت ہے انڈیا کے ساتھ. اس تجارت کو رسک پہ لگا کہ اب انڈیا کہہ رہا ہے کہ ہم سیاسی تعلقات پہ نظر ثانی کریں گے, اس کو رسک پہ لگا کے انہوں نے کھلم کھلا پاکستان کا ساتھ دیا, اور اس پہ کافی انڈیا میں یعنی صرف حکومت کی حد تک نہیں, عوام کی حد تک بھی بہت شور ہے کہ کیوں ترکی نے اس طرح ساتھ دیا پاکستان کا, کہ کیونکہ انڈیا والوں کو اس بات کا یقین تھا کہ جو وزیر اعظم مودی ہیں انہوں نے بڑی لابنگ کی ہے, مسلم ممالک سے بڑے تعلقات بنائے ہیں, تو لہٰذا اب کوئی مسلم ملک پاکستان کی مدد کے لیے یا پاکستان کی حمایت میں کھڑا نہیں ہوگا. لیکن ترکی نے ظاہر اس کو غلط ثابت کر دیا. آذربائیجان کھل کے آپ کے ساتھ آیا, سعودی عرب نے خاموشی سے سفارتکاری کی کوشش کی, ایران نے بھی خاموشی سے سفارتکاری کی کوشش کی, تو وہ یہ باتیں انڈیا میں پسند نہیں کی گئی ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ پاکستان کے مفاد میں کہ پاکستان جائے اس کے شکریہ ادا کرے. لیکن ان ملکوں سے الگ جو ہے کہ امریکہ میں یا برطانیہ میں, ان ملکوں میں پاکستان کا رویہ بھی مختلف ہوگا. دونوں ممالک جو ہیں وہ اپنے اپنے انڈیا کو جو ہے یہ بھی ثابت کرنا پڑے گا کہ اس نے جنگ جیتی ہے, کیونکہ یعنی یہ پوزیشن لے لی ہے, اور اب جب یہاں جو نیوٹرل جو ہیں ادارے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جنگ کسی نے نہیں جیتی, اور یہ جنگ جو ہے پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ پاکستان نے اپنے سے کئی گنا بڑے ملک کے حملے کو روک لیا. اس کو تو اس طرح دیکھا جا رہا ہے. تو انڈیا کا ٹاسک زیادہ مشکل ہے. ہمیں تو صرف اس کی وضاحت کرنی ہے کہ ہم تو جنگ کے خلاف ہیں, ہم اس خطے میں جنگ نہیں چاہتے, اور ہمارا ہمیشہ سے موقف رہا ہے کہ کشمیر ایک ایسا حل طلب مسئلہ ہے جس کو حل نہیں کیا گیا. تو ساؤتھ ایشیا جو ہے کسی وقت بھی ایٹمی جنگ میں جا سکتا ہے, اور یہ اس واقعے نے ثابت کر دی پاکستان کی پوزیشن کہ ہاں ایٹمی جنگ ہو سکتی ہے کشمیر کے مسئلے پر. تو ہمیں تو ہماری پوزیشن اس لحاظ سے ڈپلومیٹکلی بہتر ہے, انڈیا کو زیادہ بڑا کام کرنا ہے. صحیح جی انور صاحب, بہت شکریہ آپ نے سارا میں جوائن کیا. اچھا, آپ کی کیا اطلاعات ہیں اب تک, ان کی تھرور صاحب کی ملاقاتیں کن کن لوگوں سے ہوئی ہیں؟ میں کوئی زیادہ, مجھے تو کوئی بڑا کوئی بگ گن کوئی نظر نہیں آ رہا. کوئی کانگریس مین سے ہوئی ہیں, سینیٹر سے ہوئی ہیں, کمیٹی کے چیئرمین ہیں, وہاں پہ بھی اگین فارن کمیٹیز کے ہیں یا ساؤتھ ایشیا کے کمیٹیز ہیں, کانگریس مین ہیں, ان کے بنے ہوئے ہیں گروپس وغیرہ. تو کوئی بتا سکیں گے کہ ان کی واشنگٹن میں کچھ لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں یا ابھی تک یہ ہونی باقی ہیں, واپسی پہ کریں گے؟ ابھی تو واشنگٹن نہیں آئے ہیں وہ. اچھا, وہاں سے گیانا چلے گئے تھے, واشنگٹن شاید واپس آئیں اور پھر وہ ان کی گفتگو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو پاکستانی وقت بھی جو ہے جو آئے گا تو پہلے نیو یارک جائے گا, اور وہ نیو یارک میں سیکرٹری جنرل سے, جنرل اسمبلی کے صدر سے اور او آئی سی سے ملے گا, اور او آئی سی کی سفیروں کی میٹنگ سے خطاب کرے گا. یہاں اس کے بعد واشنگٹن آئے گا, جہاں کوشش ہو رہی ہے ان کی ملاقات کی سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو سے, نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر سے اور دیگر لوگوں سے. ظاہر ہے کانگریس کے اراکین سے بھی ملاقات کریں گے. لیکن پاکستانی وقت بھی یہاں جب واشنگٹن 3 تاریخ کو پہنچے گا, پہلے نیو یارک آئے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہے کانگریس ریسس پہ ہے, واشنگٹن میں نہیں ہے. تو کانگریس کے اراکین 2 تاریخ کو واپس آئیں گے, اور اس کے بعد ہی ملاقاتیں ہو سکتی ہیں. تو تشدد ضرور ہو سکتا ہے کہ گیانا اور کہتے ہیں کئی اور ملکوں میں وہاں جائیں گے اور وہاں سے ہو کے واپس آئیں, تو پھر ان کی ملاقاتیں تو ان کی ہو جائیں گی, کیونکہ خود کانگریس کے اندر 4 انڈین کانگریس مین بیٹھے ہوئے ہیں, اور انڈیا کی لابی ہے بہت اسٹرانگ ہے, بہت تعلقات ہیں. ان کی ملاقات خود کی آسانی سے ہو جائیں گی کانگریس میں. آپ کہہ رہے ہیں جی, آپ نے کہا انڈیا کی لابی بڑی اسٹرانگ ہے. بالکل, ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے بہت سارے جو پاکستان کے خلاف کانگریس میں بل آتے رہے ہیں. ابھی بھی ہم نے سنا تھا پچھلے دنوں جو آرمی چیف کے حوالے سے وہاں پہ پابندیاں لگوانے سے بل تھا, اس میں بھی ہم سن رہے تھے کہ اس طرح کی ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے, پریسنل امینڈمنٹس آتی رہی ہیں. باقی یہاں پہ پاکستان پہ سینکشنز کے, تو وہ لابی جو ہے انفلوئنس کیوں نہیں کر سکی کہ ٹرمپ صاحب اور انڈین حکومت کے درمیان اتنی زیادہ بیڈ بلڈ ماضی میں دیکھنے میں نہیں آ رہا پچھلے 30-40 سال. میرا خیال ہے ان کا صدر اگین اگر اس کے بعد اب کیسے نکسن کے بعد یہ 71 کے بعد اس طرح کی سچویشن تمہیں پہلی دفعہ لگ رہی ہے کہ انڈیا اور ان کے تعلقات خراب ہیں, تو وہ لابی تو افیکٹو نہیں رہی. اس کا مطلب یہ بھارتی لابی جو ہے وہاں کانگریس میں نہیں, لابی تو اپنی جگہ موجود ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ 2 لیڈروں کی جو ہے ایگو کی یا امیج کی لڑائی ہے. مودی اپنے آپ کو بھارت میں اس طرح پیش کرتے ہیں کہ وہ تاریخ میں ایسے لیڈر کے طور پہ جانے جائیں گے جس نے
بھارت کو دوبارہ متحد کر دیا، اکھنڈ بھارت بنا دیا، وہ اپنے آپ کو اس طرح پیش کرتے ہیں۔ اب ان کے لیے اس بات کو قبول کرنا کہ وہ پاکستان سے لڑائی میں ناکام ہو گئے اور ان کی اپنی حماقتوں کی وجہ سے کشمیر کا جو ایشو دوبارہ ریوائیو ہو گیا، وہ ان کے لیے بڑا مشکل ہے۔ دوسری طرف صدر ٹرمپ جو ہیں وہ اپنے آپ ایک بین الاقوامی لیڈر سمجھتے ہیں، اور وہ اس بات سے مصر ہیں کہ وہ پیس کرائیں گے ساری دنیا میں، اور یہ کہ اپنے ایک لیگیسی چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں پیس میکر کے طور پہ۔ تو ان دونوں کی جو لڑائی میں اس میں ظاہر ہے کہ لابی بھی اتنی مفید نہیں ہو سکتی۔ اچھا، یہ جو ابھی یہ ان کا ویڈیو کلپ ہے ان کا تھرور صاحب کا، جس میں ٹرمپ صاحب کے بارے میں وہ کچھ ایسی گفتگو کر رہے ہیں جو پسند نہیں کی جائے گی امریکنز میں، یہ پرانا کلپ ہے یا نیا ہے؟ وہیں پہ انہوں نے بات کی، میرا خیال ہے اگر میں غلط نہیں کہہ رہا، یہ آکسفورڈ یونین میں گئے تھے شاید خطاب کرنے یا کسی اور جگہ، یہ پرانا کلپ لگ رہا ہے مجھے، نیا کلپ نہیں ہے۔ آپ کی کیا اس کے بارے میں؟ یہ پرانا کلپ ہے، اس کو لیکن ہائی لائٹ کیا گیا ہے اس دوران نا، اوکے، اور اس پہ پھر وہاں کہنے لگے وہ جو ہائی لائٹ کریں گے اس کو تو پھر یہ چیزیں تو ہوں گی نا۔ تو یہ پاکستانی وہاں پہ جو ہمارے یہ سفارت خانے ہیں یا وہاں پہ ڈپلومیٹس ہیں، وہ اس کلپ کو کوئی لے کے آگے مطلب وہ کام کر رہے ہیں کہ ان کے ایڈمنسٹریشن تک پہنچانے میں کہ جو صاحب آپ کو یہ ووٹ لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں، آپ کے فیور لینے کے آئے ہیں، یہاں پہ آئے تھے، آپ کے پریزیڈنٹ کے بارے میں تو ان کی اتنی حد تک امیز اور بڑے انتہائی ڈیروگیٹری قسم کے ریمارکس ہیں، میرا خیال پہلی پریزیڈنسی کے حوالے سے ہیں جب اس وقت پہلی دفعہ پریزیڈنٹ بنے تھے وہ۔ دیکھیں یہ جو ہے ظاہر ان کو بات کنوے ہو گئی ہوگی اور ہمارے سفارتکار بھی کوشش کر رہے ہوں گے، لیکن بات یہ نہیں ہے کہ پہلے کہی یا اب کہی، اس کو اس دورے کے دوران ہائی لائٹ کیا گیا، اور ہائی لائٹ کرنے والے پاکستانی نہیں، امریکن نہیں، خود انڈین میڈیا ہے، انڈیا کے ہر میڈیا آؤٹ لیٹ میں یہ بات دہرائی گئی تھی، لکھی گئی تھی، پیش کی گئی تھی کہ وہاں گئے، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ ان کے یہاں نیو یارک پہنچنے پر ان کا ایک ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہو گیا، وہی ویڈیو یہ تھا۔ تو جب خود انہوں نے ہائی لائٹ کیا تو یہ بات تو خود بخود ہائی لائٹ بھی ہو گئی، کنوے بھی ہو گئی۔ اصل میں اب بھی انڈیا میں ایک ایروگنس ہے کہ وہ سپر پاور ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ بھی جو بھی چاہیں کہہ سکتے ہیں، جس طرح امریکہ کہہ سکتا ہے اور ان کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اور اس وجہ سے بھی وہ مار کھا رہے ہیں کہ ہر طرف وہ ایک سپر پاور کی طرح ایکٹ کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ جو پاکستانی ڈیلیگیشن نے بھی ابھی امریکہ آنا ہے، بڑا ہائی پاور ڈیلیگیشن ہے، کچھ ان کا پتہ چلا ہے کہ ان کی کہاں کہاں کس کس سے ملاقاتیں ہوں گی؟ مطلب پاکستانی سفارت خانہ جو ہے وہ یقینی طور پر کوئی نہ کوئی اپائنٹمنٹس لے رہا ہوگا، گائیڈ بھی کر رہا ہوگا، کچھ لوگوں سے رابطے بھی کر رہے ہوں گے، کوئی پتہ چلا ہے آپ کو کہ کن کن لوگوں سے مل سکتے ہیں یہ؟ جی کوشش ہے، اور میرا خیال ہو بھی جائے گی سیکرٹری روبیو سے، جو ان کی جو امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو ان سے، اور نیشنل سیکرٹری ایڈوائزر سے، اور اس کے علاوہ ان سے کانگریس کے کئی جو مطلب فارن افیئرس کمیٹی ہے، ایک سب کمیٹی ہے ساؤتھ ایشیا پہ، ان سے ملاقاتیں ارینج کی جائیں گی جو کہ ہو جائیں گی، اور اس کے علاوہ دیگر کانگریس مین سے اور سینیٹر سے انڈیویجول ملاقاتیں بھی ہیں۔ پھر پاکستان ایمبیسی میں کئی تقریبات ہوں گی، اس میں یو ایس لا میکرز بھی آئیں گے، جو تھنک ٹینک ایکسپرٹس ہیں وہ بھی آئیں گے، پھر میڈیا سے علیحدہ ملاقات ہے۔ ایک بڑا ان کے جو 5-6 دن یہاں 3 کو آئیں گے، 6 تک یہاں رہیں گے، پھر 3-4 دن جو ہوں گے بہت مصروف گزریں گے، صبح ہی 3 کو آ جائیں گے نیو یارک سے، اور پہلے دن آتے ہی ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور 3 دن تک مسلسل ملاقات۔ اچھا سر، یہ جو اوورسیز پاکستانی امریکنز ہمارے جو پاکستانی بھائی ہیں، یہ صاحب ذرا حکومت پاکستان سے بھی ناراض تھے، ہمارے اسٹیبلشمنٹ فوج سے بھی ناراض تھے، وہ نظر بھی آتا رہتا تھا۔ اس جنگ کے بعد جو ابھی ہوئی ہے پاکستان اور اس کی انڈیا کی، اس کے بعد وہاں پہ کیا فضا ہے ابھی تک؟ کیونکہ پاکستان میں جیسے وہ کہتے ہیں فضا بدلی ہے، اسٹیبلشمنٹ جو فوج کی اس میں بڑی ہے، اس کا مطلب پاپولیرٹی گراف جو ہے وہ اوپر گیا ہے۔ امریکہ میں کیا فیلنگز ہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ، آرمی اور حکومت کے حوالے سے ابھی اس جنگ کے بعد؟ دیکھیں اس معاملے میں تو ظاہر ہے کہ سارے کے سارے پاکستان کے ساتھ ہیں، یہاں مطلب گیس بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ 3-4 دن پہلے پچھلے ہفتے یہاں بریفنگ ہوئی تھی، اور پی ٹی آئی کے حامی لوگ شامل بھی تھے ان میں بریفنگ کرانے والے میں، اور وہاں کھل کے سب نے بھارت کی مذمت کی اور پاکستان کی حمایت کی، کشمیر کے موقف کو اجاگر کیا، اور یہ کہا کہ اس کو حل ہونا چاہیے سارا کچھ۔ وہ یہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے
دیتے ہیں جب بھی کوئی گفتگو ہوتی ہے. اس میں بھی انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان کو رہا کیا جائے اور ان کو بھی اس میں ایک رول پلے کرنے دیا جائے. لیکن اس سے الگ ہٹ کے اس معاملے میں تو میرا خیال ہے پاکستانی کمیونٹی میں کہیں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے, سب کے سب بھارت کی مذمت کرتے ہیں. اچھا, آپ نے ابھی عمران خان صاحب کی بات کی تو انصار عباسی صاحب ہمارے کولیگ دوست ہیں, ان کی خبر تھی 1-2 دن پہلے کہ پھر امریکن ڈاکٹرز جو ہیں وہ پاکستان آئے ہوئے ہیں اور پھر عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے, کچھ ان کے لیے ریلیف کے لیے پھر ایک نئے سرے سے کوششیں ہو رہی ہیں. لاسٹ ٹائم آپ نے بہت بڑی سٹوری بریک کی تھی, بتائی تھی, ڈیٹیل بتائی تھی, جو مل کر گئے تھے کیا کیا بات ہوئی. آپ کی دفعہ بھی کوئی آپ کے پاس کوئی خبر, کوئی انفارمیشن, کوئی سٹوری ہے کہ واقعی کوئی ڈاکٹرز آئے ہوئے ہیں اور یہاں پہ کوئی ملاقاتیں اور پھر دوبارہ سین؟ وہی ڈاکٹر جو پچھلے ہفتے جو ہوئی تھی بریفنگ کانگریس میں ریبن بلڈنگ میں, وہاں موجود تھے جو انہوں نے ملاقاتیں کی تھیں. اور اس دفعہ یہ ہے کہ وہ بہت خاموش ہیں اس معاملے پہ, بتا نہیں رہے ہیں. لیکن جب گفتگو ہوئی تو انہوں نے یہی کہا کہ بھئی دیکھیں ہم تو ساتھ ہیں پوری طرح, لیکن یہ تو کوئی بات نہیں کہ ایک شخص کو آپ نے مسلسل قید میں رکھا ہے, آپ اس معاملے میں کچھ پیش رفت کریں اور ان کو رہا کریں. لیکن یہ انہوں نے دورے کی بات اس دفعہ نہیں کی, شاید اس لیے کہ کوئی بات چیت بنتی نظر آ رہی ہو تو وہ خاموش ہے. پچھلی دفعہ تو جب انسان کو بات بنتی نظر نہیں آتی تو پھر وہ بول پڑتا ہے نا. رائٹ سر, بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ, ویری کائنڈ سر. تھینک یو سو مچ انور اقبال صاحب جوائن کرنے کے لیے. ناظرین ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد بات کریں گے ایک انتہائی اہم سٹوری پر کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار 67,000 عازمین حج فریضے کی سعادت سے محروم رہ جائیں گے. وفاقی حکومت اور بیوروکریسی کی نالائکی کا بڑا سکینڈل جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے. اس پر ہم بات کریں گے تفصیلاً آفٹر دا شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین, ایک بڑے ہی اہم سکینڈل پہ جو ہے وہ بات کر لیتے ہیں. پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار 67,000 عازمین حج فریضے کی سعادت سے محروم رہ جائیں گے. آخر یہ کس کی نالائکی ہے, اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. سہیل بھٹی صاحب سینئر صحافی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم بھٹی صاحب. جی وعلیکم السلام. جی بھٹی صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. یہ ایک بڑا اسکینڈل جو ہے وہ نظر آ رہا ہے حج کے حوالے سے. ذرا بتائیے گا کہ آخر ایسا کیا ہوا, پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ 67,000 جو عازمین ہیں وہ نہیں جا سکیں گے حج پہ. کیا وزارت مذہبی امور کی نالائکی ہے یا پرائیویٹ حج آپریٹرز کی نالائکی ہے, آخر ہے کیا یہ اسکینڈل؟ جی ربیہ بہت شکریہ. دیکھیے ایک دو ماہ سے یہ معاملہ منظر عام پر آیا اور جب اس کو بریک کیا, اس کی مزید تحقیقات کی تو وزارت مذہبی امور نے یہ ملبہ پرائیویٹ حج آپریٹرز پر ڈال دیا. اور پرائیویٹ حج آپریٹرز یہ کہتے سنائی دیے گئے کہ وزارت مذہبی امور کے افسران نے کچھ غفلت کی ہے, عدم توجہ سے کام لیا, جس کے نتیجے میں یہ سارا معاملہ ہوا. پرائم منسٹر نے بھی نوٹس کیا, ایک انکوائری کمیٹی قائم کی. ابھی تک اس انکوائری کمیٹی اپنا کام تو مکمل نہیں کر سکی, لیکن ہم نے بھی ذرا اس کی کھوج لگانے کی کوشش کی کہ الٹیمیٹلی ڈاکومنٹس کی روشنی میں جو کہ ایویڈنس ہیں اس میں ماجرا ہوا کیا ہے, ذمہ دار ہے کون بنیادی طور کے اوپر. تو پتہ یہ چلا کہ گزشتہ سال, چونکہ ہر سال سعودی عرب کی طرف سے حج پالیسی کے اندر تھوڑی سی تبدیلی آتی ہے, تو گزشتہ سال انہوں نے کافی زیادہ میجر تبدیلیاں کی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پرائیویٹ حج آپریٹرز تھے ان کو کچھ چیزوں کا اندازہ تھا کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں. انہوں نے اکتوبر نومبر کے آس پاس انہوں نے ایڈورٹیزمنٹ کی اور بکنگ کرنا کا سلسلہ شروع کیا کہ تاکہ وقت جب کم ہوگا ہم اپنا کام مکمل کر چکے ہوں. اس کے ڈاکومنٹس, اس کے ایویڈنس موجود ہیں. تو وزارت مذہبی امور نے شو کاز نوٹس کیا, پرائیویٹ حج آپریٹرز کو منع کیا گیا کہ خبردار اگر آپ نے کوئی بکنگ کی اور آپ نے کوئی لوگوں سے درخواستیں طلب کی, وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ کے 14 جنوری کو جا کر حج آپریٹرز کو بتایا گیا کہ اب آپ بکنگ سٹارٹ کریں. اور ڈیڈ لائن کیا ہے 14 فروری کی. اس کے اندر ہفتہ اتوار پاکستان میں آف ہوتے ہیں, سعودی عرب کے اندر فرائیڈے آف ہے, تو 15 سے 16 دن ان کے پاس تھے جس کے اندر انہوں نے سارا کام کرنا تھا. پھر یہ پتا چلا کہ سعودی عرب نے جو ڈیڈ لائن دی تھی نئے سسٹم کے تحت, نئے ایک میکنزم کے تحت, اس کو میٹ کرنا ناممکن ہو چکا ہے. اور تقریباً 70 ارب سے زیادہ رقم 67,000 پاکستانیوں سے جمع ہو چکی تھی. اور اس میں سے زیادہ تر رقم وزارت مذہبی امور کی ڈائریکشن کے اوپر سعودی عرب کی مختلف کمپنیوں کو ٹرانسفر بھی ہو چکی تھی اسٹیٹ بینک پاکستان کے ذریعے سے. معاملہ صرف یہاں تک نہیں رکا, 14 فروری کی ڈیڈ لائن ہو گئی, لوگ رہ گئے, 67,000 کا ایک نمبر سامنے آ گیا کہ یہ لوگ نہیں جا سکتے اور حکومت سعودی حکام سے رابطہ کرے, ایم بی ایس سے رابطہ کیا جائے, پرائم منسٹر اس معاملے کو ٹیک اپ کریں. بڑی اپیلیں کی گئی لیکن اس کے اوپر کوئی پیش رفت نہیں ہو چکی, چونکہ سعودیز نے جو پالیسی دی تھی وہ فل اینڈ فائنل تھی.
لیکن جو سعودی عرب کی گورنمنٹ نے حکومت پاکستان کے ساتھ معاہدہ کیا تھا جس کی کاپی ہمیں موصول ہوئی ہے، اس کے اندر ان تمام مسائل کا حل بیان کیا گیا تھا. چونکہ پہلی مرتبہ یہ ایک نیا طریقہ کار تھا، اس میں سٹیپ اے بی سی تھے. اگر آپ سٹیپ اے بی سی کے تحت لوگ نہیں جا پاتے پھر بھی رہ جاتے تو ایک سٹیپ ڈی بھی تھا جس کے مطابق ڈیڈ لائن ختم ہو گئی، آپ نے لوگوں سے کلیکشن کر لی، پروسیس مکمل ہو چکا ہے. اس کے بعد بھی اگر کچھ لوگ رہ جاتے ہیں تو پھر ان کو مینا کے اندر جہاں کہیں بھی کوئی بھی جگہ ملتی ہے وہاں پہ ان کو گورنمنٹ، سعودی گورنمنٹ انٹرٹین کرے گی. لیکن انفارچونیٹلی اس سعودی معاہدے کے مطابق اس آپشن کو وزارت مذہبی امور نے ایکسرسائز نہیں کیا. الزام تراشیوں کا سلسلہ چلتا رہا. الٹیمیٹلی 67,000 پاکستانی آج ایک ذہنی ٹربل میں ہیں کہ انہوں نے ان کا یہ ایک بڑے زندگی بھر کی خواہش تھی، وہ نہیں جا سکتے اس سال، پیسے ان کے جمع ہو چکے ہیں. اب مسئلہ کیا ہے کہ اب یہ تو فل اینڈ فائنل ہے کہ یہ لوگ نہیں جا سکتے، لیکن اب اس کے ساتھ یہ طے کیا گیا ہے کہ جو یہ پیسے ہیں پرائیویٹ حج آپریٹرز نے گورنمنٹ کو یہ ریکمینڈ کیا ہے کہ وہ اس کو سعودی عرب کے پاس رہنے دیں، ای والیٹ میں یہ رقم، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے یہ لوگ ہیں ان کو گورنمنٹ انشور کر دے، اناؤنسمنٹ کر دے کہ آئندہ سال وداؤٹ گوئنگ انٹو آپ جو ان کی کمپیوٹرائز بیلٹنگ ان کو انٹرٹین کیا جائے گا. لیکن گورنمنٹ یہ جواب دینے کو تیار نہیں ہے. ابھی ششو پنج موجود ہے، لوگوں کے پیسے جمع ہو چکے ہیں، زیادہ تر رقم سعودی عرب ٹرانسفر ہو چکی ہے اور ابھی کچھ رقم یہاں پر مختلف کمپنیز کے اور گورنمنٹ کے کرنٹ اکاؤنٹ میں موجود ہے. اب اس کے اوپر خاموشی ہے. پرائم منسٹر دیگر معاملات میں بزی ہیں، ملک کی سلامتی کے معاملات سے متعلق، اور 67,000 پاکستانی جو اپنے دیگر بھائیوں کو، اپنے دیگر پاکستانیوں کو روزانہ سعودی عرب روانہ ہوتے دیکھ رہے ہیں. اب وہ پریشانی سے دوچار ہیں کہ نہ وہ فریضہ حج ادا کر سکیں گے، ان کے پیسے کا مستقبل کیا ہے، ان کو کیسے انشور ہوگا، بر وقت واپس ملے گی، اور کیا آئندہ سال وہ حج کر سکتے نہیں. اب یہ طے ہونا باقی ہے. لیکن جو وزارت مذہبی امور کا خط ہمیں ملا اس کے مطابق جب مقررہ مدت ختم ہو گئی تھی 14 فروری کی، تو مارچ کے اندر بھی خط لکھا گیا آپریٹرز کو اور ان کو کہا گیا کہ آپ سروس چارجز کے مد میں رقم جمع کرائیں، ڈپازٹ کرائیں، ٹرانسفر کرائیں. تو ان کے ڈیڈ لائن کے بعد بھی رقم سعودی عرب ٹرانسفر ہوتی رہی، جس کی وجہ سے اتنا بڑا میس کریٹ ہوا. اب پرائم منسٹر نے جو کمیٹی قائم کی تھی اس نے ابھی تک کوئی رسپانسبلٹی فکس نہیں، لیکن جس اب تک یہ ڈاکومنٹس ہیں اس کے مطابق اس بھاری ذمہ داری وزارت مذہبی امور کے افسران پر عائد ہوتے ہوئے واضح طور پر دکھائی دے رہی. جی بھٹی صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا اور بڑی آپ نے ڈیٹیل سے ساری چیزیں بتائیں. آپ نے اس میں ایک لفظ یوز کیا کہ کچھ غفلت ہوئی ہے. یہ کچھ غفلت ہے میرے بھائی کہ یہاں 67,000 بندہ جنہوں نے ساری عمر اپنی جمع پونجی، مجھے پتہ ہے ہم دیہاتی لوگ ہیں، آپ بھی میری طرح کے ہیں، کہ لوگوں کی ساری عمر کی خواہش ہوتی ہے کہ جناب کے کوئی زمین کے پیسے، کوئی اپنے کھیت کے پیسے، کوئی بیر بکری کے پیسے، مزدوری کے پیسے کرا کے اپنے والدین کو بھیجتے ہیں یا خود لوگ جاتے ہیں، اور ان کے نام بھی آ گئے تھے، پیسے بھی لے لیے گئے، مبارکبادیں بھی لے لیں، اور آل آف سڈن یہ بم مارا گیا ان بیچاروں کے سروں پہ کہ آپ تو نہیں جا سکتے. ہمارے ہاں تو آپ کو یہ بھی پتہ ہے لوگ بیچارے مطلب اپنے کو بد نصیب بھی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ جناب اللہ کے گھر سے بلاوا آیا تھا اور درمیان میں ہمارے ساتھ یہ حادثہ کر دیا. تو یہ تو ساری غفلت جو آپ بتا رہے ہیں تو کچھ غفلت نہیں ہے، یہ بہت بڑا بلنڈر ہے، بہت بڑا سکینڈل ہے کہ 67,000 پہلی دفعہ میں سن رہا ہوں پیسے دے کے نام نکلے پھر بھی نہیں جا سکے. دوسری بات یہ ہے کہ حج منسٹری کے لوگ جو ہیں یہ تو سارا ملبہ ان پہ ڈلنے والا ہے کہ وہاں پہ 14 فروری کی ڈیڈ لائن ختم ہو گئی ہے اور وہ پھر بھی 17,000 انہوں نے حاجیوں سے وہ بھی اکٹھے کر لیے ہیں. مطلب نوئنگلی کہ یہ لوگ نہیں جا سکیں گے وہ پھر بھی پیسے اکٹھے کرتے رہے. سر ان سے ذرا یہ ڈیٹیل بتائیں گے. اور شہباز شریف صاحب کی سیکورٹی کے ریلیٹڈ بڑے اہم ایشو ہے مان لیا، لیکن 1-2 گھنٹے یہ ملاقاتیں ضرور تھی. 67,000 پیپل جن کا 70 بلین روپیز آپ نے لے لیا ہے، جو بیٹھے رو رہے ہیں بیچارے، وہ اللہ سے اپنی مطلب دعائیں مانگ رہے ہیں، کوئی توبہ کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں ہم کیا غلطی کر بیٹھے. غلطی تو ان کی تھی. تو سر جی ذرا یہ بتائیے گا کہ حج منسٹری کیا کر رہی ہے؟ یہ بیوروکریٹ باپوز ہمارے اسی کام کے لیے بیٹھے ہیں، تنخواہیں بھی لے رہے ہیں، سیکورٹیاں بھی لے رہے ہیں، ڈیڈ لائنیں بھی ضائع کر دیں اور کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے. شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ٹھیک ہے جائیں، ضروری ہے جانا، لیکن اس مسئلے کو کس نے حل کرنا تھا سر؟ جی سر. صاحب آپ کی آڈیو میں بہت زیادہ ڈسٹورشن تھی، درمیان میں آپ کی آڈیو تھوڑی سی جو میں سن سکا ہوں اس سے تھوڑا سا میں نے اندازہ لگایا کہ آپ نے کیا کویسچن کیا ہے. مسئلہ یہی ہے کہ ابھی تک تحقیقات تو ہو رہی ہیں،
اور جو ان 67,000 پاکستانیوں کے ساتھ یہ بھٹی صاحب اسی طرح کی تحقیقات ہیں، کوشش کی کہ انڈیا، بنگلہ دیش، ملائیشیا اور دیگر ممالک کے لیے بھی، مصر کے ساتھ بھی یہی پالیسی سعودیز نے اناؤنس کی تھی. وہاں پر بھی کچھ لوگ اس سے افیکٹ ہوئے ہیں، وہاں پر بھی جو کہ نیا سسٹم تھا پہلی مرتبہ، لیکن انہوں نے اس کو بڑا ٹائملی ٹیک اپ کیا اور بڑی تعداد کے اندر لوگ اس سے متاثر نہیں ہوئے. لیکن پاکستان کے اندر سب سے زیادہ 67,000 کا نمبر ہے جو کہ وزارت مذہبی امور ٹائملی اس مسئلے کو ایڈریس نہیں کر سکی. ابھی تک جو ڈاکومنٹس جتنی کرسپونڈنس ہوئی ہے اس کے نظر میں دیکھا جائے تو یہ بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے وزارت مذہبی امور کے حکام کے اوپر. اگرچہ کہ پرائم منسٹر نے جو ایک کمیٹی قائم کی تھی، ڈاکٹر مصدق ملک صاحب اس کو ہیڈ کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنی رپورٹ بھی دینی ہے کہ آئندہ سال ایسا نہ ہو اور اس مسئلے کا کیا حل نکالنا ہے، اس کی رپورٹ آنا باقی ہے. لیکن اب تک کی جتنی ساری ایفرٹ ہیں، جو ساری بات چیت ہوئی ہے، جو ڈاکومنٹس ہیں، اس کے مطابق انفارچونیٹلی یہ ذمہ داری وزارت مذہبی امور کے حکام کے اوپر فکس ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. بہت شکریہ آپ کا بھٹی صاحب، تھینک یو ویری مچ. تھینک یو بھٹی صاحب فار جوائننگ اس. ناظرین ایک بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد کچھ مزید سٹوریز ڈسکس کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم ایک بڑا اسکینڈل جو ہے وہ ڈسکس کر رہے تھے. پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار 67,000 عازمین حج فریضے کی سعادت سے محروم رہ جائیں گے. یہ کس کی نالائکی ہے، اس حوالے سے جو ہے وہ ہم بات کر رہے تھے. اب ریسنٹلی جو ہے وہ میں اسٹیٹمنٹ دیکھ رہی ہوں کلاسر صاحب جو فیڈرل منسٹر ہیں فار ریلیجس افیئرس سردار محمد یوسف صاحب، انہوں نے پرائیویٹ ٹور آپریٹرز پہ یہ الزام لگا دیا ہے. انہوں نے کہا ہے یہ ان کی نالائکی ہے، یہ ڈیڈ لائن نہیں میٹ کر سکے، یہ سعودی پالیسیز کو جو ہے وہ فالو نہیں کر سکے. ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں تو یہ پالیسی اناؤنس جو نومبر میں ہوئی تھی حج پالیسی، میں نے تو ابھی مارچ میں چارج سنبھالا ہے. تو انہوں نے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ بھی بتا دیا ہے. شہباز شریف صاحب نے ایک ہائی لیول انکوائری کمیٹی بھی سیٹ کر دی ہے ٹو انویسٹیگیٹ دا میٹر. میں ابھی بھٹی صاحب سے پوچھنا چاہ رہا تھا، شاید آواز کا مسئلہ تھا نہیں جا سکی. انہوں نے یہ کہا یہاں پر کہ یہ ایک تو کچھ غفلت کی بات کی انہوں نے کہ کچھ غفلت تھی. دوسرا انہوں نے ایک دو اور بھی باتیں اس میں بتائیں کہ انہوں نے کہا انکوائری ہو رہی ہے. تو میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا بھٹی صاحب اور ہم نے اکٹھے ہی وہ اسکینڈل فائل کیا تھا، بریک بھی کیا تھا گندم والا نگران حکومت کا، وہ بھی سہیل بھٹی صاحب اور ملا جلا کام تھا ہمارا. تو ان سے پوچھنا تھا وہاں پہ کوئی 150-200 بلین روپیز کی انہوں نے وہ منگوا لی تھی اور تقریباً 4-5 ارب روپے کا نقصان ہوا تھا، کسانوں کو تباہی بل گئی تھی. نگران حکومت نے وہ پچھلے سال اپریل تک گندم آتی رہی ہے، جہاز آتے رہے ہیں. بیوروکریسی کی بے رحمی بتا رہا ہوں. پاکستانی بیوروکریسی نہ صرف نلائق ہے، میں سب کی نہیں بات کر رہا، یہ بے رحم بھی ہے. انہوں نے کسانوں کے اس وقت کی تباہ کرنے کے لیے گندم باہر سے منگوا لی تھی جب سندھ کی کراپ بھی آ گئی تھی اور پنجاب کی بھی آ گئی، تو کسان ڈوب گیا تھا. تو 4,000 روپے والی اس کی 3200 روپے بک رہی تھی. اب تو ماشاءاللہ اب تو مکوئی ٹھپ دیا ہے کہ 2200 تک چلے گی. اب تو وہ بات ہی نہیں رہے گی. اربوں روپے ڈوبے ہیں یہ کسانوں کے. یہ تو 70 ارب ہے. یہ تو لکڑ ہضم پتھر ہضم کر جاتے ہیں. یہ تو 400-500 روپے بلین کھا پی جاتے ہیں، ان کو اثر نہیں ہوتا. یہ شوگر والے سکینڈل ابھی دیکھ لیں، چینی 180 تک پہنچ ہوئے، بلینز اس میں کھا گئے. یہ تو پینٹس ہیں، یہ تو اونٹ کے منہ میں وہ زیرہ کیا کہتے ہیں، یہ وہ بھی نہیں بنتا. اس بیوروکریسی کی ناکامی دیکھیں کہ آپ کہہ رہے ہیں ٹور آپریٹر کا قصور. ریگولیٹر کون ہے ٹور آپریٹر کا؟ ان کو فیسیلیٹیٹ کس نے کرنا ہے؟ ان پہ آنکھ کس نے رکھنی ہے؟ ان سے پوچھ گچھ کس نے کرنی ہے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں میں تو ابھی آیا ہوں فروری مارچ میں ہوں، میرا تو تعلق نہیں ہے. تو اس درمیان یہ نومبر سے لے کے مارچ 6 مہینے تک اس ملک میں کوئی حج کے معاملات نہیں دیکھ رہا تھا. اچھا یہ منسٹر نہیں کرتا ہوتا، یہ لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ کا پرنسپل اکاؤنٹنگ جو سیکریٹری ہوتا ہے نا وہ ذمہ دار ہوتا ہے، اس کی پاورز ہیں. اب تک آپ کو یہاں سیکریٹری کو، ان کے جوائنٹ سیکریٹری، ان کے اسپیشل سیکریٹری، آپ کو تو ان کو بٹھا کے ان کی تو اپنی گرلنگ کرنی تھی کہ یہ 67,000 بندہ جو ہے یہ کیسے نہیں جا سکا. لوگوں کے پیسے لے لیے آپ نے، وہ پیسے لے کے آپ نے بینکوں میں آپ نے رکھ دیے. بینکوں نے اچھا بینک اور کرتے ہیں یہ بیچارے کیونکہ نیک لوگ ہیں اور اسلام میں کیونکہ سود وہ جائز نہیں ہے، یہ سارا کرنٹ اکاؤنٹ میں پیسہ رکھا جاتا ہے سارا. اب بینک کرنٹ اکاؤنٹ کا مطلب یہ نہیں کہ بینک آگے لون کر کے پروفٹ نہیں کما رہے، بینک 15-20% پہ پیسہ کما رہے ہیں. یہ تو بیچارے حاجی نیک لوگ ہیں نا، پیسے نہیں لے رہے. بینک والے تو اپنا مال بنا رہے ہیں. اب بینکوں نے بیٹھ کے 6 مہینے میں اربوں روپے کے انہوں نے آگے لوننگ کیا، پیسہ بنایا، مال بنایا. مارا کون گیا ہے؟ آپ کو ٹور آپریٹر مارا گیا، اس کا کمیشن اس میں رہ گیا، یا آپ کا وہ بیچارے حاجی صاحبان جو تھے وہ رہ گئے. ایک بات. دوسری بات ہے انکوائریز کا حشر بھی وہی ہوگا جو شہباز شریف صاحب کے لاڈلے بیوروکریٹس کے اس کا گندم سکینڈل کا ہوا تھا. گندم سکینڈل میں بھی کسی انہوں نے کوئی میرا کوئی اسسٹنٹ ڈائریکٹر کو، کوئی چابی لگانے والے کو جو وہ آپ کو فون سننے کے لیے دیتا ہے، گاڑی والے کو، ان کو مطلع کر دیا تھا. اور بھائی یہ بالکل کلیئر کیس ہے، یہ ثابت کیس ہے اس بات پہ کہ 14 فروری آخری ڈیٹ تھی. آپ نے اس ڈیٹ کے بعد ختم ہونے کے بعد بھی آپ لوگوں نے پیسے اکٹھے کرتے رہے نوئنگلی کہ یہ لوگ نہیں جا سکتے.
सकते। ये टोटल जनाब हज मिनिस्ट्री की गफलत है, ये ब्यूरोक्रेसी की गफलत है, ये उसमें यूसुफ साहब वजीर साहब इस वजह से नहीं कह सकते जी मैं चला गया हूँ। जब आपको टाइम मिला था आपने उस वक्त भी कुछ नहीं किया। हम अपनी नलायकी नहली नहीं मानेंगे। और मुझे सऊदीज का एक ना शिकवा याद आ रहा है लास्ट, कि उन्होंने पाकिस्तान को बहुत सारे प्रोजेक्ट्स दिए, उन्होंने कहा फॉलो अप कहा, उसने कहा हम आपके इनसे आपकी ब्यूरोक्रेसी से प्रोजेक्ट मांगते हैं कि हम फाइनेंस करें, आपका ब्यूरोक्रेट जो है ये प्रोजेक्ट का डॉक्यूमेंट नहीं बना सकता, ये रिकॉर्ड पे है, उन्होंने कहा है हम क्या फंडिंग करें आपको, क्या इन्वेस्टमेंट करें। तो ये तो वो कौम है हमारी, मतलब पैसे ले लिए 70-80 अरब रुपया, वो कहते हैं टूर ऑपरेटर का कसूर है, वो टूर ऑपरेटर कहते हैं हज वालों का कसूर है, 63,000 बेचारा जो है वो घर बैठा अपनी किस्मत को रो रहा है। वो बिल्कुल उस गरीब आदमी का हुआ जो पैसे जमा कर करके जो है वो हज जाने की ख्वाहिश रखते हैं। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी।